नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज इंशाअल्लाह सूरह अल मुरसलात की आयत नंबर 8 से लेकर 50 तक कंप्लीट करेंगे और हमारी ये सूरह भी कंप्लीट होगी और साथ साथ जस्ट 29 भी इंशाअल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत आयात हैं, आसान है लेकिन बहुत कुछ है गौर फ़िक्र के लिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़इज़न नुजूम तुमिसत, फ़इज़ा फिर जब तारे तुमिसत मिटा दिए जाएंगे, जब तारे मिटा दिए जाएंगे। तो इसमें जो तुमिसत का वर्ड आया है, तो मीम सीन इसका रूट वर्ड है और मिटा दिए जाने से क्या मुराद है कि बेनूर कर दिए जाएंगे, बिखर जाएंगे, किसी चीज को बेनिशान करने के लिए ही आता है वर्ड। ठीक है, मिटा देना या बिखार देना या बेनिशान कर देना उसके लिए आता है। तो कयामत का मंजर यहाँ पर बयान हो रहा है क्योंकि शुरू में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि बताया गया था कि हवाओं का जिक्र था, फरिश्तों का जिक्र था कि जब ये उनकी निशानियां, उनकी कसम खा के बताया गया था कि कयामत भी आएगी। तो आगे उसी की कंटिन्यूटी है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कयामत के दिन वो होगा जिस दिन तारे जो है वो मिटा दिए जाए। वह इज़ा समाउ फुरिजत, और जब आसमान खोला जाए। सूरह नबा में भी आता है कि उस दिन आसमान कयामत के दिन दरवाजे दरवाजे बन जाएगा और फट जाएगा। फुरिजत फर्श कहते हैं खोलने को, फट टुकड़े टुकड़े हो जाना किसी चीज के। उस दिन भी आसमान भी जो है वो खुल जाएगा, दरवाजे दरवाजे बन जाएगा और फट जाएगा। वह ईदल जिबाल नुसिफत, और जब पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे, जब पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे यानी कि उड़ा, नफस कहते हैं, नून सीन फा इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है कि किसी चीज को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना या गिरा देना। तो या जो पहाड़ होंगे वो इस तरह से जड़ से उखाड़ दिए जाएंगे, इसी तरह उनको गिरा दिया जाएगा जमीन पर कि जैसे वो जमीन के बराबर हो जाए। और हदीस में ये पता चलता है, उसका मफहूम है कि उस दिन जमीन के ऊपर ना कोई ऊंचाई होगी ना कोई गहराई होगी, बल्कि जमीन बिल्कुल क्या होगी, फ्लैट होगी। यानी उसके ऊपर कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो ऊंची हो, कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो नीचे हो, बिल्कुल फ्लैट चटियल मैदान जैसी हो जाएगी क़यामत। व इज़ा रसूल उक़ितत, और जब रसूल मुकर्रर वक्त पर लाए जाएंगे। ये जो उक़ितत का वर्ड है, इसके रूट वर्ड है वाव क़ाफ ता, और इसका मतलब होता है कि क़यामत के दिन जो रसूलों का मुकर्रर वक्त पर इकट्ठा होना है उसकी तरफ इशारा है, तो उनको भी एक मुकर्रर वक्त पर इकट्ठा कर दिया जाएगा। और इसकी एक और मायने भी किए जाते हैं कि रसूलों की जो गवाही देने का वक्त होगा वो भी मुकर्रर है। आपको पता है कि रसूलों को बुलाया जाएगा कि तुम अपनी कौम के खिलाफ गवाही दो, अपनी कौम को, तुम्हारी कौम में जो है तुम पे इल्ज़ाम लगाती है कि तुमने मैसेज सही तरह से कन्वे नहीं किया, तो वहां पर उस दिन रसूलों को गवाही के लिए बुलाया जाएगा। ये वो वक्त होगा। अच्छा, ये उक़ितत जो है, ये आपको पता है कुरान जो है वो 7 क़िरात पे नाजिल हुई है और मुख्तलिफ कुछ वर्ड ऐसे हैं, हर वर्ड नहीं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ अल्फाज के या जेर ज़बर के फ़र्क से भी पढ़े जा सकते हैं और वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो उक़ितत जो है उसमें से वन ऑफ द वर्ड है और ये वुक़ितत भी पढ़ा जाता है क़िरात में, वाव से पढ़ा जाता है वुक़ितत। और उसमें अगर हम वाव से लें तो उसका मायने बनता है कि रसूलों को उस दिन का सवाब बता दिया जाएगा, मतलब कि उनको ये बता दिया जाएगा कि तुम्हारी क्या जजा है और तुम्हें क्या मिलने वाला है। ली आई ही, किस दिन, ली आई यौमिन, किस दिन के लिए, उज्जिलत वादा दिए गए, किस दिन के लिए मौखर किए गए, वादा दिए गए, मुलतवी किए गए, ये सारे मायने इसमें आते हैं।
یعنی حمزہ جیم لام جلت کا روٹ ورڈ ہے، یعنی ملتوی کرنا. یعنی اس دن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیوں جو ہے وہ مہلت دی گئی اس دنیا میں لوگوں کو، اور کیوں انہوں نے جو ہے وہ اس کو اس سے مقرر مہلت سے فائدہ نہیں اٹھائی. یہ ساری باتیں وہاں پر کھول دی جائے گی. کیوں قیامت کا دن جو کہ برحق تھا تو وہ کیوں مؤخر کیا گیا، یہ سارے دن کے ریزن جو ہے وہ اس دن انسان کو پتہ چل جائے گا. یوم الفصلی، فیصلے کے دن کے لیے، دن کے لیے فیصلے کی. ٹھیک ہے، یعنی فصل جو ہے وہ بیسیکلی فیصلے کے لیے بھی آتا ہے، اور دوسرا اس کے معنی جو ہے وہ جدائی کا دن بھی ہوتا ہے. دونوں معنی کیے جاتے ہیں. فصل جدا ہونے کو بھی آتا ہے. تو اس دن جو ہے بیسیکلی یہاں پر کیا معنی ہے؟ فیصلے کا. یہاں پر فیصلہ کے معنی میں ہے کہ اس دن وہاں پر فیصلہ کر دیا جائے گا کہ کس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، یا کہ کون کس چیز کا مستحق ہے. یہ اس دن پتہ چل جائے گا. وما، اور کیا چیز، ادرا کا بتائے آپ کو، ماں کیا ہے، یوم الفصلی، دن فیصلے. اور یہ طریقہ ہم قرآن میں کئی دفعہ الحمدللہ جس 30 میں بھی اس کو ہم کافی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب اس طرح سے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے. خود سے جب سوال کیا جاتا ہے تو کیوریوسٹی بڑھانا ایک تو ریزن ہوتا ہے کہ کیوریوسٹی بڑھائی جائے، ٹینشن کو گریب کرنے کے لیے اس طرح سے لایا جاتا ہے. اس چیز کی اہمیت بتانے کے لیے اس طرح سے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہیں کیا چیز سے تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یوم الفصل کیا ہے، آخر وہ دن کیا ہے. پھر آگے اسی کا جواب دیا جا رہا ہے. ویل، ہلاکت ہے، المکذبین، جھٹلا، یوم اذن للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں. ٹھیک ہے کہ یہ بیسکلی یوم الفصل کیا ہے کہ جس نے اللہ کی ہر بات کو جھٹلایا، اللہ کے حکم کو جھٹلایا، اللہ کے حکم کا انکار کیا، یہ اس دن ان کے لیے فیصلے کا دن ہو. الم نہلک الاولین، کیا نہیں ہم نے ہلاک کیا پہلوؤں کو. یعنی کہ پہلوؤں سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر دو رائے لی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ قوم نوح مراد ہے کیونکہ وہ پہلی قوم تھی جس کو سزا دی گئی. ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کے معنی یہ بھی کیے جاتے ہیں کہ ہر قوم جس کی جڑ کاٹ دی گئی وہ اس کے اندر آتی ہے. یعنی قوم نوح کے علاوہ جتنی بھی قومیں تھیں جن کی جڑ کاٹی گئی وہ بھی اس کے اندر شامل. اور ایک رائے یہ کہی جاتی ہے کہ اس سے قوم نوح مراد ہے کہ قوم نوح کو کس طرح سے، یا تم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے جھٹلایا تو ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا. ثم، پھر نتبعہم، ہم پیچھے لاتے ہیں ان کے الاخرین، بعد والوں کو. اب بعد والوں سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ قوم لوط، شعیب، قوم موسیٰ، اور پھر اس کے بعد آنے والی وہ قومیں جو کہ مجرم تھیں، جھٹلاتی تھیں، ان سب کا کیا سلوک کیا گیا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے اس میں غور و فکر کرو کہ ان کے ساتھ کیا معاملات کیے. کذالک، اسی طرح، نفعل، ہم کرتے ہیں، بالمجرمین، ساتھ مجرموں. یعنی یہاں پر کفار مکہ کو بھی ایک طرح سے کہا جا رہا ہے. اگر اسپیسیفک دیکھیں تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، غور و فکر کرو کہ کیا سلوک کرتے ہیں ہم مجرموں کے ساتھ. اور ساتھ ساتھ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ایک اور معنی جو لیے جاتے ہیں وہ یہ کہ قیامت تک جتنے بھی انکار کرنے والے ہیں، چاہے وہ انڈیویجول لیول پر ہوں چاہے وہ بڑے لیول پر ہوں، ان سب کے اس کے اندر شامل ہیں کہ وہ غور و فکر کرے کہ مجرموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہ جو آیت ہے اس میں اس سورہ میں 10 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، 10 ٹائمز. اور بار بار اس بات کا احساس دیا جا رہا ہے، انٹینسٹی بڑھائی جا رہی ہے اس جملے سے تاکہ عبرت ہو دنیا میں بھی اور قیامت کے دن کے لیے انسان عبرت پکڑے ان چیزوں سے جو نشانیاں اس صورت میں بتائی جا رہی ہیں. علم، کیا نہیں، نخلقکم، ہم نے پیدا کیا تم کو، مما، ان پانی سے، مہین، حقیر. اب انسان کی اپنی تخلیق کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ تم کس چیز سے تخلیق کیے گئے ہو. اور یہ جو حقیر پانی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ نطفہ مراد ہے.
اور نطفے کے بارے میں آتا ہے، یہ پانی جو ہے اس کے بارے میں مہین جو ورڈ استعمال ہوا ہے، اس کی صرف جو استعمال مہین کے طور پہ اس کو بیان کیا گیا ہے، اس سے کیا مراد لیتے ہیں مفسرین کے؟ ایک تو ہے کہ کمزور کمزور پانی ہوتا ہے اور گندا پانی. فجعلناہ، پھر رکھ دیا ہم نے اس کو، پھر رکھا ہم نے اسے فی قرار مکین، ٹھکانے میں مضبوط. یعنی انسان کے نطفہ ایک گندے پانی سے، ایک حقیر پانی سے، ایک کمزور پانی سے انسان کی تخلیق وجود میں آتی ہے. اور کہاں پر اس کو دیکھیں، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ وہ چونکہ کمزور ہوتا ہے انسان، تو اس کو ماں کے رحم جو ہے، جو ماں کے پیٹ میں اس کو محفوظ اور مضبوط جگہ دی گئی، اور وہاں پر وہ مختلف فارمز میں بڑھتا ہے اللہ کے حکم سے، اور وہ ایک مضبوط پختہ جگہ ہوتی ہے. انسان کی اپنی تخلیق جو اٹ سیلف ایک میریکل ہے، اس پہ اگر غور و فکر کرے تو واقعی انسان کی عقل حیران رہ جائے. الا قدر معلوم، ایک وقت تک معلوم، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کب تک ماں کے پیٹ میں رہنا بچے کے لیے فائدہ مند ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جتنی بھی کیلکولیشنز ہو جائیں، اسٹل انسان جو ہے وہ نہیں فگر آؤٹ کر پاتا کہ کیا ڈیو ڈیٹس ایک اندازے سے بتا دی جاتی ہیں، لیکن کوئی بھی 100% جو ہے وہ چیز نہیں بتا پاتی. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تبھی جو ہے وہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ کب تک اسے ماں کے پیٹ میں رکھنا ہے. اور یہ بھی اس میں ایک میریکل یہ ہے کہ سارے جانوروں کی جو پریگنینسی ٹائم ہوتا ہے وہ الگ الگ ہے، الگ الگ ٹائم پیریڈ ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک کا جو ہے وہ کچھ جانور جو ہیں وہ ایک ایک سال تک رکھتے ہیں بچے کو پیٹ میں، کچھ جو ہیں ان کا ٹائم پیریڈ جو ہے چند مہینے ہوتا ہے. انسان کا ایوریج جو ہے وہ 9 مہینے کچھ دن ہوتا ہے. اور انسان کے بچے میں بھی ہر بچے کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ الگ ہے. تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک میریکل ہے کہ اسے معلوم ہے کہ کب تک کسی بچے کو جگہ دینی ہے. اس کے بعد پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید کیا بتا رہے ہیں؟ فَنِعْمَ، بس کتنے اچھے ہیں، القادرون، اندازہ کرنے والے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین کون ہے اندازہ کرنے والے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یعنی یہاں پر اتنا اہتمام، اتنا مشکلوں سے، اتنے جتن کے بعد انسان اس دنیا میں آتا ہے، تو پھر انسان کو اپنی تخلیق پہ غور و فکر کرتے ہوئے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ مقصد بھی یقیناً بڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اس دنیا میں اس طرح سے اتنی حفاظت کے تھرو، اتنے پروسیس کے تھرو بھیجا ہے، تو یقیناً میرا مقصد بھی اس دنیا میں بڑا ہوگا. یعنی بیسیکلی ہمیں ریفلیکشن کرنے پہ، اپنے آپ پر ریفلیکٹ کرنے کے لیے ابھارا جا رہا ہے ان آیات. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ کفاتا، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو سمیٹنے والی. یہ بڑا خوبصورت آیت ہے، بہت زبردست. کیا اللہ تعالیٰ نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا؟ یعنی مجھ سے کیا مراد ہے؟ احیاءً و امواتن، زندوں کو اور مردوں کو. یعنی زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی کیپیسٹی دی ہے کہ وہ اپنے پیٹھ پر زندوں کو رکھتی ہے، انسان اس پہ چل پھر رہا ہے، اور اپنے پیٹ میں مردوں کو اس نے جگہ دی رکھی ہے. یعنی اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیپیسٹی دی ہے، اتنا اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے جگہ رکھی ہے. اور انسان کیا، اس کے اندر دیکھیں کتنے اور مخلوقات ہیں موجود. اور کفاتہ، جمع کرنے کے والی، سمیٹنے والی. اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جیسے کسی چیز کو اپنے قبضے میں لے لینا، سمیٹنا، سمیٹ لینا. ٹھیک ہے، ٹفن کے لیے بھی آتا ہے. چھپنے کی جگہ بھی اس سے مراد لی گئی ہے، ڈھانپنے کی جگہ بھی مراد لی گئی ہے، جمع کرنے کی جگہ مراد لی گئی ہے، اور برتن بھی مراد ہے. اس سے اتنی سارے معنی جو ہیں وہ صرف ایک ورڈ کفاتہ کے اندر آتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت غور و فکر والی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندوں کو اپنی پیٹھ پر جگہ دی، اور مردوں کو اپنے پیٹ پہ جگہ دی ہے زمین کی.
وجعلنا اور بنائے ہم نے فیہا اس میں رواسیا پہاڑ شامخاتن بلند و بالا و اسقیناکم اور پلایا ہم نے تمہیں ماءً پانی فراتن میٹھا، اور بنائے ہم نے اور اس میں پہاڑ بلند اور بڑے. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہاڑ بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جو کہ بہت بلند ہیں اور بہت بڑے، ان پہ غور و فکر کرو، نشانیوں سے اللہ کو پہچانو. اور واقعی جب ہم پہاڑ کی طرف کہیں بھائی بہت بلند و بالا پہاڑوں کی تصویریں دیکھتے ہیں یا خود کبھی بھی قریب جانے کا موقع ملتا ہے تو دیکھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے. ایک ہیبت سی جو ہے نا وہ پہاڑوں کی آتی ہے، کتنے بڑے اسٹرکچر جو ہے وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں. مجھے 1 منٹ دیجیے، میں لیپ ٹاپ کا چارج ختم ہو رہا ہے، 1 منٹ دیجیے، ہولڈ کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. آنٹی آپ کا کیمرہ آن ہو گیا، اس میں اسٹاپ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے چلیے کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی ہم کہاں پر تھے؟ پہاڑوں کی بات ہو رہی تھی کہ پہاڑ جو ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائے ہیں اٹ وہ کتنی بڑی نشانی ہے. اور جو شامی خاتن ورڈ ہے اس کا مطلب بلند و والا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے شین میم خواہ. ٹھیک ہے، بڑا ہونا، بلند ہونے کے لیے آتا ہے. وَأَسْقَيْنَاكُمْ اور پلایا ہم نے تم کو ماءً پانی، فراتن میٹھا. فرت کہتے ہیں میٹھے پانی. ٹھیک ہے، پیاس بجھانے والا جو پانی ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں اتنے سارے سمندر ہیں لیکن نمکین پانی ہے، انسان پانی نہیں پی سکتا اس میں سے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پینے والے پانی کا بھی انتظام انسان کے لیے کر دیا. وہ ہے کون سا؟ میٹھا پانی. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اور اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر بھی کوئی اگر انکار کرے تو اس کے لیے، جھٹلانے والے کے لیے جو ہے وہ ہلاکت. ان تلیقو چلو، الا طرف ماں اس کے جو کن تم تھے تم بھی تکذبون تم جھٹلاتے. یعنی جب اتنی نشانیاں دیکھی، انسان کی اپنی تخلیق کی نشانیاں بتائی گئیں، پھر آپ نیچر کی جو خوبصورتیاں ہیں، جو میریکلز ہیں، ان کی طرف نشان آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. اور اس کے بعد بھی اگر تم نہیں مانتے، اس کے بعد بھی اگر تم یقین نہیں لاتے تو پھر چلو یہاں بتایا گیا ہے چھوڑ دینا. تلقو تو لام قاف اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، آزاد کر دینا. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے چلو پھر چھوڑ دو، چلو اس کی طرف، جو اس چیز کی طرف چلو جس کو تم جھٹلاتے تھے. اور وہ کس چیز کو جھٹلاتے تھے؟ جہنم کو جھٹلاتے تھے. تو اس کی طرف کہا جا رہا ہے چلو. ان تلیقو چلو الی ذل طرف ایک سائے کے، ذی ثلاث شعاب چلو طرف ایک سائے کے 3 شاخوں والے. اس کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے کہ جہنم کا جو دھواں ہوگا، جہنم کا جو دھواں ہے وہ اوپر اٹھتا ہے، اور اوپر اٹھنے والے دھوئیں کی کئی شاخیں بن جاتی ہیں، سیدھے بھی جاتی ہے، دائیں بھی جاتی ہے، بائیں بھی جاتی ہے. تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے 3 شاخیں نکل رہی ہیں. ایک تو یہ رہا ہے.
دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے جہنم کی جو آگ ہے اس کے انگارے بھی مراد ہیں، اس کے شرارے بھی مراد ہیں جو چنگاریاں اڑتی ہیں، اور اس کا دھواں بھی مراد، تو یہ تین چیزیں وہ ہو گئی۔ لا ذلیل، نہ سایہ دینے والا ہوگا، ولا یغنی، اور نہ وہ بچائے گا، من اللہب، شعلے سے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دھوئیں کا کوئی سایہ نہیں ملے گا اس دن، کوئی سایہ نہیں ہوگا جو تمہیں اس چیز سے بچا سکے، اور ساتھ ساتھ یہ جو آگ کی لپیٹ ہوگی، جو شعلہ ہوگا، یہ بھی بہت بھڑکتا ہوا ہوگا۔ لہب جو ہے وہ فلیم کو کہتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ فلیم میں بھی ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو فلیم کے اندر بھی ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں، بلو ہوتا ہے، ریڈ ہوتا ہے، اور پھر اینڈ میں جب وہ بہت زیادہ جل جائے تو وہ بلیک ہو جاتی ہے، اور یہی حال جہنم کا ہے کہ وہ اتنا جل چکی ہے کہ وہ سیاہ ہو چکی ہے، تو نہ تو اس کے شعلے سے بچ سکے گا انسان، اور نہ اس دن کوئی سایہ ہوگا وہاں۔ انہا، بے شک وہ ترمی، وہ پھینکے گا بھی شررن، چنگاریاں، قل قصری، محل جیسی۔ ٹھیک ہے، آپ مطلب یہاں پر کیا پورٹری کیا جا رہا ہے کہ میج پورٹری کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کی جو صرف چنگاریاں ہوں گی، کہ جو چنگاریاں ہوں گی وہ کیسی ہوں گی، محل جیسی ہوں گی، اتنی بڑی بڑی ہوں گی۔ اور اس کے بارے میں کئی رائے مفسرین دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جیسے اتنی بڑی ہوں گی جیسے بڑے درختوں کے تنے ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی ہوں گی۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ جیسے ہوں گے۔ تیسری اس کی تشبیہ یہ دی گئی کہ یہ محلات جیسے ہوں گے، پیلسز جیسے ہوں گے۔ چوتھی یہ بتایا گیا ہے، جو ابن عباس کا قول ہے، کہ یہ لکڑیاں اصل میں عرب میں جو 3 ہاتھ اور یا 3 ہاتھ سے زیادہ کی جو لکڑی ہوتی تھی لینتھ وائز بڑی، اس کو قصر کہہ دیتے، ٹھیک ہے، تو وہ اتنی لمبی ہوں۔ اور پانچویں اس کی ایک اور بتائی جاتی ہے، مفسرین بتاتے ہیں کہ اونٹوں کی گردنیں، کیونکہ ان کے زمان وہ لوگ تو اونٹوں سے ہی امیجن کرتے تھے نا، تو اس کے حساب سے وہ اس کی کہتے ہیں کہ اونٹوں کی گردنوں جتنی لمبی وہ جو ہے وہ صرف اس کے وہ چنگاریاں ہوں گی، سیلف شعلہ بھی نہیں، چنگاریاں خالی اتنی لمبی ہوں گی۔ اور آپ دیکھیں جو اصل غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی چیزوں سے اگزامپلز دے رہے ہیں جو انسان کو دنیا میں بہت پسند ہے۔ انسان کو بڑے محلات بھی بہت پسند ہیں، انسان کو بڑی گاڑیاں بھی بہت پسند ہیں، انسان کو اپنی سہولتیں بھی پسند ہیں، اپنی نعمتیں بھی جو ہے بڑی بڑی، جو بڑی بڑی، اور ان میں گم ہو کر کبھی کبھی وہ اللہ کی یاد کو بھول جاتا ہے۔ ٹھنڈے بڑے بڑے محلات جیسے گھروں میں رہتا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں نکلتا ہے، پارٹیوں میں جاتا ہے، اور جو نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، جو اللہ کے حکم پورا کرنے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو بھول جاتا ہے، وہ اس کے لیے سیکنڈری بن جاتی ہیں۔ عذاب بھی انہی کے مطابق دیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر عذاب بھی کیسا رکھا کہ بڑے بڑے چنگاریاں، کیونکہ محلات، ان کو بڑے بڑے محلات بہت پسند ہوتے ہیں، دنیا ان کو بڑی پسند۔ اور یہاں سے ہمیں ایک اور یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا میں نعمتیں دی ہیں تو ان کا استعمال اگر ہم عمدہ طریقے سے کر رہے ہیں تو پھر تو یہ ہمارے لیے خیر بن جائے گی۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب نعمت ملی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ان نعمتوں کے ذریعے میں اپنے رب، یہ نعمتیں مجھے اپنے رب کی یاد دلاتی ہیں۔ ایک تو یہ رویہ ہوتا ہے، یہ چیزیں اٹسل بری نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ کو یہ نعمتیں دے رہا ہے تو آپ، اگر آپ کے پاس ٹھنڈی گاڑیاں ہیں، اے سی والی گاڑیاں ہیں، ہیٹنگ والی گاڑیاں ہیں، تو یعنی پھر آپ کی مسجد میں ہر نماز ہونی چاہیے، یہ نعمتیں اس لیے دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ انسان کو اس دنیا میں بڑی بڑی نعمتوں کا بڑا شوق تھا، تو اسی لیے سزا بھی پھر بڑی بڑی ہی رکھی گئی قیامت کے دن۔ کأنہ، گویا وہ کہ جمالات صفر، اونٹ ہے زرد رنگ۔ تو آپ دیکھیے گا اونٹوں سے کافی تشبیہ دی جاتی ہے کہ عرب were very familiar with this camel، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی چنگاریاں ایسے ہیں جیسے پھٹ پھٹ کے نکلتی ہیں، اور آگ کی شدت بیسکلی بتائی جا رہی ہے کہ یہ زرد رنگ اصل میں سفر ہوتا ہے زرد یلو، لیکن عرب اس کو ایز اے ریڈ بھی لیتے تھے، اس کو ایز اے بلیک بھی لیتے تھے، اور سفر سے جو ہے وہ مراد تیز چلنے والے کو بھی کہتے تھے، ٹھیک ہے، جو اونٹ ہے۔
تو آپ یہ دیکھیں، اور یہ جو سوری جمالات جو ہے یہ ینگ بیوٹیفل کیمل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جوان خوبصورت اونٹنی کو کہتے ہیں. اور یہ جو ہے وہ ان سے اس کو تشبیہ دی جا رہی کہ یہ چنگاریاں، آپ دیکھیں لاوا کو ذہن میں لے کر آئیں کہ لاوا جس طرح سے پھٹتا ہے اور بڑی بڑی اس میں سے وہ نکلتی ہیں چنگاریاں، اور کیسے ابل بل کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں، بالکل وہی والا حال ہو. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ہے وہ نہ وہ بول سکیں گے. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ اجازت دی جائے گی انہیں کہ وہ معذرت کریں. یعنی اس دن انسان وہ جس کو اجازت ہوگی بولنے کی وہ بول سکے گا. اسی طرح سیم وتھ شفاعت، جس کو شفاعت کی اجازت اللہ تعالیٰ دیں گے وہی شفاعت کر سکے گا. ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس دن آپ کو معذرت کرنے کی، ہم تو یہاں کہتے ہیں نا ہم یہ کام کر لیں گے چلو اس کے بعد سوری بول دیں گے، یا کوئی بہانہ کر دیں گے. وہاں پر اس قسم کی کوئی اجازت نہیں ملے گی جب تک اللہ کا حکم نہ ہوگا، انسان بول نہ سکے. ویلوین، ہلاکت ہے یومئذ اس دن للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم الفصل، یہ ہے دن فیصلے کا. پچھلے ذکر ہوا تھا نا ابھی کچھ آیات پہلے فیصلے کے دن کا، تو یہاں اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے وہ دن. پہلے کیا گیا تھا نا کون سا دن ہے، تو یہاں پر اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ دن ہے فیصلے کا. جمعنکم والاولین، جمع کر دیا ہم نے تمہیں اور پہلوؤں. اس کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ مفہوم ہے کہ ایک میدان میں یہ سب جمع ہوں گے اور سب ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے اور سن سکیں گے، چاہے وہ کتنی بھی دور ہوں. آپ سوچیں ہمارے سارے آباء و اجداد، جتنے امتیں گزری ہیں، جتنے پیغمبر گزرے ہیں، جو ایک ایک شخص جو ہے وہ اس میدان میں جمع ہوگا، اور سب اللہ تعالیٰ ویژن ایسی بڑھا دیں گے کہ سب ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، سب ایک دوسرے کو سن سکیں گے. اور اس دن فیصلے کے منتظر سب ہوں گے کہ جلد سے جلد فیصلہ ہو جائے. یہ میدان محشر کی بات ہو رہی ہے. وَإِن، پھر اگر کانا ہے لکم تمہارے لیے، قیدن کوئی چال، فقیدون پس چال چلو مجھ سے. ویل یومئذ للمکذبین، یعنی اس دن کہا جائے گا کہ کوئی چال ہے تو چل لو. یہاں پر تو بڑا سوچ لیتے ہو کہ جھوٹ بول لیں گے، غلط مقدمہ کر دیں گے، کسی کو اپنے ساتھ ملا لیں گے، کوئی سفارش کر لیں گے. اگر ہے تمہارے پاس کوئی چال تو کوئی چل کے دیکھ لو، کوئی بچ بچاؤ کر سکتے ہو تو کر لو. تو یہاں پر کن لوگوں کا ذکر کیا گیا؟ جھٹلانے والوں کا. اب آگے بتایا جا رہا ہے متقین کا رویہ کہ متقین اس دن کیسے ہوں. ان المتقین، بے شک متقی لوگ، فی ظلال، سایوں میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے. متقی کون ہوتا ہے؟ متقی وہ ہوتا ہے سب سے پہلے جو شرک سے بچتا ہے. اس کے بعد متقی کون ہوتا ہے؟ جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، مکروہ چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ظلم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ظلم کرنے سے، ماں باپ کی نافرمانی سے رکتا ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ شک والی چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے. صرف یہ نہیں کہ جو چیزیں کلیئر ہیں ان سے تو بچ گئے، جو کلیئر نہیں ہیں ان سے نہیں بچے، نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ شک والی چیزوں سے بھی بچتا ہے اور بچ کے چلنا اس کو آتا ہے. وہ لوگوں کے رویے کی پرواہ نہیں کرتا، وہ دیکھتا ہے کہ میں اپنا بچاؤ کس طرح کروں. تو یہ متقی لوگ جو ہوں گے وہ اس دن سائے میں ہوں گے. اس کے سائے میں ہوں گے، خوبصورت سائے، ٹھنڈے سایوں میں ہوں گے، اور چشموں میں ہوں گے. اور چشموں کا ذکر ہم نے پچھلی سورہ میں بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا، مختلف چشموں کا ذکر، کس کس طرح کے چشمے ہوں گے جنت میں اور ان کو انعام کے طور پہ دیا جائیں گے. فواکہ مما یشتہون، اور پھل اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے. کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، ہنی ام، مزے سے، بما، بوجہ اس کے جو تم تعملون، تم عمل کرتے. یعنی ان کو جو یشتہون کہتے ہیں جو بھی ڈیزائر ہو. ٹھیک ہے، ہر کسی کی ڈیزائر، ہر کسی کی طرح کی کریونگ. کتنی دفعہ ہوتا ہے نا انسان کو کریونگ ہو رہی ہوتی ہے، میرا یہ کھانے کا دل چاہ رہا ہے، لیکن وہ چیز وہاں پر ہوتی نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہوتی. تو وہ چاہے وہ جو خواہش کریں گے وہ ان کو فوراً مل جائے گی.
اور ہنین جو مزے سے، اس سے کیا مراد ہے کہ اس کے حصول میں ان کو کوئی مشقت نہیں ہوگی. ہم نے ابھی کچھ آئے تو پہلے یہ چیز ڈیٹیل میں پڑھی تھی الحمدللہ. اور انہیں بھاری بھی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. اور ہنین بہت آتا ہے قرآن میں، کئی دفعہ آیا ہے، اس لیے ہمیں اس کا معنی صحیح پتا ہونا چاہیے کہ ایک تو اس کے حصول میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، دوسرا بھاری نہیں لگے گا کہ کھا کے طبیعت عجیب سی لگ رہی ہے، اور خوشگوار کھانا ہوگا. یہ ساری چیزیں ہنین کے اندر آتی ہیں. ان کذالک نجزی نزل محسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. محسن کہتے ہیں ایسے شخص کو جو ریکوائرمنٹ سے زیادہ کرے. یعنی ایک چیز یہ ہے کہ اب آپ نے فرض نماز پڑھ لی، آپ کا فرض ادا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسٹرا نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، آپ نے $10 دینا تھا، اب آپ نے کہا نہیں چلو کوئی بات نہیں، تم 15 رکھ لو، اس سے تمہاری مدد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی ریکوائرمنٹ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کام کرنا، وہ ہوتے ہیں محسن. تو یہاں پر متقین کا بھی ذکر آیا اور محسنین کا بھی، کہ دونوں کا کیا انجام ہوگا. ایک جو ہے وہ بچ بچ کے چلتا ہے، اور ایک جو ہے وہ ایکسٹرا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی عبادت کو بھی اچھی طرح سے کرنا، احسان کے درجے میں کرنا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کلوا وتمتعوا، اور کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو، قلیلاً تھوڑا سا، انکم بے شک تم مجرمون مجرمون. یعنی جو لوگ اتنا کچھ جان کر بھی اگر عمل نہیں کر رہے تو پھر ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں ڈھیل دی گئی، کھاؤ پیو فائدہ اٹھاؤ اس دنیا کا تھوڑا سا، کیونکہ تم تو مجرم ہو اور تمہاری پھر پکڑ ہوگی. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان کو، ارکعوا رکوع کرو، لا یرکعون نہیں وہ رکوع کرتے. یہاں سے کیا مراد ہے اس چیز کی کہ یہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے آؤ تو وہ نماز کے لیے نہیں آتے. سب سے پہلی بات تو ادھر سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ آیات جو ہیں، یہ جو مکذبین ہیں، اس میں صرف کفار ہی شامل نہیں ہے کہ جو نان بلیورز ہیں. اس میں بلیورز کی بھی بات ہو رہی کہ جو عمل میں جن کی کمی ہے. ٹھیک ہے. یا جو جانتے بوجھتے چیزوں کو، کلمہ گو ہو کر بھی چیزوں کو جھٹاتے ہیں، اس میں یہ وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ رکوع نہیں کرتے. ٹھیک ہے. نماز کے فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں. اور اس سے جنرل معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ جب اللہ کے حکم پر جھکنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ جھکتے نہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو ساتھ کس بات کے بعد اس کے وہ ایمان لائیں گے. کس بات کے وہ، یعنی اتنی نشانیاں، اتنا کچھ بتانے کے بعد. دیکھیں جز 30 اور جز 29 دونوں ہم نے کمپلیٹ کر لیا ماشاءاللہ. اور دونوں میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی نشانیاں پڑھی، کتنی قیامت کا ذکر پڑھا، کتنی چیزوں کے مختلف انسان کی تخلیق کا بیان کر کے مختلف نشانیاں بتا کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایمان لے آؤ اور عمل اپنی بہتر کر لو. لیکن اب بھی اگر وہ ایمان نہ لاتے تو کس بات پر وہ ایمان لے کے آئیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.